बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ थिंग्स दैट मैटर क्लास। और एज यू नो दिस क्लास इज़ डिज़ाइंड स्पेशली to tell all of us के what are the things that matter in our life and which are being ignored constantly by us। और उनको इग्नोर करने की वजह से हम इतना दूर जा रहे हैं, हम इतना ट्रैक से पीछे हट रहे हैं, और शायद यही दज्जालियत है। अक्सर बात की जाती है दज्जालियत के ऊपर, दज्जाली फितने के ऊपर। अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने इस टॉपिक पे स्टडी किया, कुछ साल मैंने रिसर्च किए, लगाए, मेहनत की, ट्राई टू फाइंड आउट डिफरेंट अहदीस सामने रखते हुए। तो मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ दज्जाली फितने के हवाले से, देखें, ये जो दज्जाल है ना, ही विल बी द ग्रेटेस्ट डिसीवर। उसकी डिसेप्शन इस लेवल की डिसेप्शन होगी कि लोग समझ रहे होंगे कि वो बिल्कुल ठीक है, उनमें कोई मसला नहीं है, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक है, उनके आइडियाज़ बिल्कुल ठीक है, वट एवर दे आर डूइंग इज़ एब्सोल्युटली राइट। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, दे विल बी फॉलिंग लिटरली इनटू अ पिट। बहुत दूर जा चुके होंगे लोग दीन की फ़िलॉसफी से, दीन की आइडियोलॉजी से, और उन्हें एहसास भी नहीं होगा कि वो इतने दूर जा चुके हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर आपने आज के दौर में फितना दज्जाल को समझना है, हर वो चीज़ जो इंसान को दीन से दूर ले जाए, जो इंसान को उस फिलॉसफी ऑफ लाइफ से कोसों दूर ले जाए, जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ हमारा दीन बताता है कि लाइफ इज़ अ टेस्ट। दुनिया में हम ये प्रूव करने आए हैं, शो करने आए हैं कि वी बिलोंग टू पैराडाइज, टू अ हायर प्लेस। दुनिया में हम एक मकसद के साथ आए हैं, दुनिया में हम अच्छाई को उजागर करने आए हैं, दुनिया में हम जस्टिस को इस्टेब्लिश करने आए हैं, दुनिया में हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ज़िंदगी गुजारने आए। हर वो चीज़ जो इंसान को इस फिलॉसफी से दूर ले जाए, और इस लेवल पे दूर ले जाए कि इंसान को एहसास तक ना हो कि मैं कितना दूर जा चुका हूँ, और मेरे अफेयर्स कितने बिखर चुके हैं, और मैं किस डिसेप्शन में लाइफ गुजार रहा हूँ, उसको एहसास तक भी ना हो। दैट आई कॉल इज पार्ट ऑफ द दज्जाली फितना। अब आज के इस दौर में कितने बड़े लेवल पे, मैसिव लेवल पे इंसान डिसीव हो चुका है, आप सोच भी नहीं सकते। यानी लोगों ने सोचना ही छोड़ दिया है कि यार हम किस तरह की जिंदगियां गुजार रहे हैं, हमारे तौर तरीके क्या हैं, हमारा बोलने का तरीका क्या है, हमारा मजाक करने का तरीका क्या है, हमारा ज़िंदगी के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, हमारा रिलेशनशिप्स के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। लोगों ने सोचना ही छोड़ दिया। आखिरत के हवाले से हमारी क्या तैयारी है, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के हवाले से हमने कितनी जो है वो एफ़र्ट्स की हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना पे चलने के हवाले से हमने क्या किया है, सोचना ही छोड़ दिया। लोगों के लिए टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं। हर बंदा डिसीव हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि इस्लाम इज़ नॉट द सलूशन, और हमारा सलूशन जो है वो बाकी चीज़ों में है, हमारा सलूशन शायद जो है वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी में है। ऑल्दो ये एग्री करने में कोई हर्ज नहीं है कि हर कौम में कोई ना कोई सलाहियत होती है, कोई ना कोई खूबी होती है। उस कौम में भी है, वेस्ट की अगर हम बात करें बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मुसलमान के लिए जो परफेक्ट ज़ाब्ता हयात है, जो कंप्लीट सिस्टम नाजिल हो चुका है, वो इस्लाम है। तो अगर आप फितना दज्जाल से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जो लहाफ है, ये जो लबादा हमने उड़ा हुआ है ना, फेक एक लाइफस्टाइल का, लोगों को खुश करने का, यू नो लोगों को दिखाने के लिए हम जिंदगियां जी रहे हैं, लोगों को खुश करने के लिए हम जो है वो चीज़ें करते हैं, और अपनी आइडेंटिटी हम खो चुके हैं। हु वी आर, व्हाट वी शुड बी डूइंग, हया, अच्छी ज़बान, मैनर्स, मॉरल्स, कैरेक्टर बिल्डिंग, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब हमारे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट कुछ और बन चुके हैं। तो दिस आई कॉल इज द मैसिव डिसेप्शन एवरीवन इज इन। सो प्लीज, इफ यू वांट टू सेव योरसेल्फ, आप इस लेक्चर को सुनने के बाद 10 मिनट सिर्फ बैठें, सिट फॉर 10 मिनट्स एंड आस्क योरसेल्फ वेयर एम आई गोइंग।
व्हाट एम आई डूइंग, मैं किन चीज़ों को चेज़ कर रहा हूँ, मैं किन लोग को खुश कर रहा हूँ, क्या मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, क्या मैं अपने आप को पहचान चुका हूँ या पहचान चुकी हूँ, क्या मेरे अंदर की जो वैल्यूज़ हैं मैं उन पे अमल कर पा रहा हूँ या अमल कर पा रही हूँ, वेयर एम आई गोइंग, कहीं मेरी ऑब्सेशंस मुझे गलत साइड पे तो नहीं ले जा रही हैं, कहीं मेरी पर्सनालिटी दिन ब दिन डैमेज तो नहीं हो रही है। ट्राई टू थिंक ऑन दीज थिंग्स प्लीज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरी स्पेशली यूथ से ये रिक्वेस्ट है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि प्लीज़ अपने आप को तबाह मत करें, अपने आप को तबाही में मत डालें। आई गिव दिस एग्जाम्पल ऑफन, और यही आज का हमारा इंशाल्लाह टॉपिक है। इस एग्जाम्पल से हम कंटिन्यू करते हैं। सपोज देयर इज़ अ बॉटल ऑफ कोका कोला, इफ़ यू सी लुक एट द बॉटल ऑफ कोका कोला, तो एक तो उसकी शेप है, ज़ाहिर है, एक उसका टेस्ट है। अब शेप ऑफ द कोका कोला डजेंट मैटर मच, इट्स अ नॉन वैल्यू एडेड फ्यूचर। बिजनेस में नॉन वैल्यू एडेड फ्यूचर, वैल्यू एडेड फ्यूचर की हम बात जब करते हैं, नॉन वैल्यू एडेड फ्यूचर इज समथिंग जिसकी इतनी वैल्यू नहीं है और उस पर इतना काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोक की बॉटल की शेप जैसी मर्जी बना लें, जिस तरह का मर्जी ग्लास यूज़ कर ले, मटेरियल यूज़ कर ले, जब तक टेस्ट ठीक नहीं होगा कोका कोला का, कौन बाय करेगा कोका कोला को? सिमिलरली माइलो है, जूस है, कोई भी चीज़ है, डब्बा जितना मर्जी खूबसूरत बना ले, मटेरियल आउटलुक जितनी मर्जी अच्छी दे दें, स्ट्रॉ जितना मर्जी अच्छा यूज़ कर लें, जब तक अंदर का टेस्ट अच्छा नहीं है, हु विल बाय इट, कौन पिएगा? उनकी सारी मार्केट डाउन चली जाएगी। तो यू एज अ ह्यूमन बीइंग, आप लोग एज ह्यूमन बीइंग, एक हमारी मटेरियल आउटलुक है, वो आप सबके सामने है कि हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, वो भी उसका भी ख्याल रखना है। लेकिन एक है कि अंदर का कैरेक्टर, हमारी गुफ्तगू, कितने मतलब कि स्टूपिड लगते हैं वो लोग। हम भी टीनेज से गुजरे हैं, आप खुद कभी अपनी जना ना बातें रिकॉर्ड करके देखिएगा, जो बातें हम दोस्तों के साथ कर रहे होते हैं। कभी कोई वॉइस रिकॉर्डर लें और उसको रिकॉर्ड करें और बाद में अपनी बातें सुना करें, तो यू विल फील के हाउ स्टूपिड आई वाज साउंडिंग एक्चुअली। आई हैव फेल्ट इट मैनी टाइम्स, यू नो, इन माई टीन एज, व्हेन वी यूज्ड टू सिट अमंगस्ट फ्रेंड्स, गप्पे मारते थे, बैठते थे, गॉसिपिंग करते थे, शो मारते थे वॉनाबीज़म में, यू नो, और फिर कभी कभी सोचते थे कि यार ये मैं क्या बात कर रहा था, मैंने क्या बात की है, और बाद में एहसास होता था कि इतनी स्टूपिड बातें मैं करता था। तो द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन उसकी लैंग्वेज, उसका तौर तरीका उठने बैठने का, और यू नो उसका मजाक करने का तरीका, उसका गुफ्तगू का तरीका, हाउ अ पर्सन कैरीज देम सेल्फ फॉरवर्ड, दैट इज व्हाट मैटर्स एक्चुअली। आज हम अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, हम अपनी क्या इमेज देते हैं दूसरों को, हमारी क्या रिप्यूट है दूसरों के सामने। अनफॉर्चुनेटली जिस दौर में हम रह रहे हैं, रिमेंबर कि उस दौर में इमोरालिटी को ग्लैमराइज किया जा रहा है। ये आसान दौर नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is the most sincere human being that you could ever have in your life. And he said कि I can see fitnas falling over your houses like raindrops. ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सहाबा को कहा था। तो वो दौर आ चुका है। भूल जाएं कि मीडिया हमें कुछ अच्छी चीज़ सिखाएगा, सीधी सी बात है। तो यूथ की जो लैंग्वेज है और जो हंसी मजाक की एक आदत पड़ चुकी है ना हमें मीम कल्चर की वजह से, I'm not saying memes are haram. Good memes can be, you know, used. हंसी मजाक इस्लाम ने हराम डिक्लेयर नहीं किया है। सहाबा भी हंसी मजाक करते थे। There may be good memes out there. कभी हंसी मजाक चलता है। There may be, you know, आजकल का जो कल्चर है, मीम कल्चर, GIF कल्चर, people share GIFs, they laugh together, you know, they have fun on WhatsApp. अब तो social gatherings WhatsApp पे होती हैं सारी. Yes, these are not haram. बट हर चीज़ का एक बैलेंस होता है, और यूथ से मैं ख़ास मुखातिब हूँ क्योंकि यूथ में जो एक कमी होती है, जो मुझ में भी थी व्हेन आई वाज अ यंग पर्सन, अ टीनेजर, दैट वाज द लैक ऑफ बैलेंस। जब हम यूथ में कुछ करते हैं तो फिर हमें ये नहीं पता होता कि ये किस हद तक करना है और इसकी क्या लिमिट्स हैं। बड़े कम लोग होते हैं, बहुत कम यूथ होती है जिसको एक्चुअली ये बातें पता होती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है थिंग्स दैट मैटर में, दैट इज़ बेसिकली टू टॉक अबाउट guarding one's tongue, and that is something which so many people neglect. मैं आपको बता नहीं सकता, हमारी ज़िंदगी के 70% से ज़्यादा मसले, 7 out of 10 प्रॉब्लम्स इन आवर लाइव्स
are because of the wrong usage of our tongue. ضرورت سے زیادہ مذاق، زبان کا غلط استعمال، بات ٹھیک ہوتی ہے، ٹون غلط ہوتی ہے. اب ٹون کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے، ظاہر ہے. ہم کڑوی ٹون یوز کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ تیلی لگاتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. یہ جو ہمزۃ اللمزہ ہے نا، اس کی آپ کبھی تفسیر پڑھیے گا سورہ ہمزہ میں، کہ ہو از دس پرسن. یہ وہ انسان ہے جو تیلیاں لگاتا ہے، لٹرلی، جو ایک بندے کی بات پک کر لیتا ہے اور پھر اس کو ایسا جو ہے وہ زچ کرتا ہے اس بات کو پک کر کے. بہت بیڈ ہیبٹ ہے، بہت بیڈ ہیبٹ ہے. آپ کو کوئی محفل میں نہیں بٹھائے گا، آپ کی ترقی رک جائے گی. آپ نے کل کو جاب پہ جانا ہے، آپ نے کل کو فیملی گیدرنگز میں بیٹھنا ہے، آپ نے کل کو ریلیشن شپس نبھانے ہیں. آپ کیسے اوپر جائیں گے؟ لوگ آپ سے بات ہی نہیں کریں گے. اور وہ حدیث یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دس حدیث از سو اسکیری ریئلی. جب میں نے حدیث پڑھی تھی آئی واز سو اسکیئرڈ کہ اتنا نقصان ہے رانگ یوزیج آف لینگویج کا، اور لوگوں کو ہرٹ کرنے کا اتنا نقصان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. سوچیں، رب العالمین رحمت کی نگاہ اس شخص پہ ڈالے گا بھی نہیں جس شخص کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی پیپل اسٹاپ میٹنگ دیٹ پرسن، پیپل اسٹاپ سٹنگ ود دیٹ پرسن فیئرنگ دا رانگ یوزیج آف ہز ٹنگ. کہ یار اس کے پاس بیٹھو تو آل ہی اور شی ہیز ٹو سے از تانے مارنا، ٹونٹس مارنا، زچ کرنا، کوئی ایسا سوال پوچھ لینا جس سے اگلے کو آگ لگ جائے، اگلا بھڑک جائے. تو وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. تباہی ہے، ویل ہے اس شخص کے لیے جو لڑائیاں کرواتا ہے، جو زچ کرتا ہے لوگوں کو، جو اپنی زبان کا کیئرلیس استعمال کرتا ہے، دوسروں کو ہرٹ کرتا ہے، اپنے مزے کے لیے. ایسی کوئی بات کر دینا جس سے جو ہے وہ دو دوستوں میں کوئی بدگمانی پھیل جائے، کوئی لڑائی ہونے کے چانسز ہوں، اینڈ دے آر انجوائنگ. They think کہ we'll sit behind, we'll clap, we'll enjoy. Yes, you are enjoying right now, but let me give you this tiding, glad tiding. Not a glad tiding actually. Warning کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جس کے زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملتے نہیں ہیں، دور بھاگتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ آ گیا، اب اس نے جو ہے نا بس کسی کو نہیں بخشنا. تو ہماری زندگی میں 7 out of 10 جو مسائل ہیں they are because of the wrong usage of our tongue. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اچھی چیزیں دیکھیں، اچھی چیزیں سنیں، کوالٹی لوگوں میں بیٹھیں. ایک دور میں ٹی وی چینلز پہ اشفاق احمد جیسے ادیب آتے تھے، بانو قدسیہ جیسے لوگ آتے تھے، ایون طنز و مزاح کی بھی کوئی چیز ہوتی تھی تو اس میں کوالٹی نظر آتی تھی. یہ جو دور ہے یوٹیوبرز کا دور ہے، میمز کا دور ہے، جی آئی ایفس کا دور ہے، اور ولاگرز کا دور ہے، اور ایسے ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں. لکا ابن لکا، حدیث کے مطابق لکا ابن لکا کا مطلب ہے ایک ایسا انسان جس کے پاس کوئی سکل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی مطلب کہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کے آئیڈیلز بنے ہوئے. دیٹ از لکا ابن لکا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب لکا ابن لکا فیمس ہو جائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا ہو آر لکا ابن لکا؟ اینڈ دین ہی ایکسپلین کہ وہ لوگ جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے. آئی ایم ناٹ اسپیسیفکلی ٹارگیٹنگ اینی ون. یہ جتنے بھی ولاگرز ہیں، مجھے تو سیدھی سی بات ہے ان پہ ترس آتا ہے. میں دیکھتا ہوں ان کو آپس میں لڑتے ہوئے، آپس میں رائیولری کریٹ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بناتے ہوئے، ایک دوسرے کو ایکسپوز کرتے ہوئے. کس لیے؟ وائی؟ بھائی کیا حلال و حرام کا کانسیپٹ صرف پیسے کے لیے ہے، رزق کے حوالے سے ہے؟ کیا حلال و حرام کا کانسیپٹ کنٹینٹ کے حوالے سے نہیں ہے، یوٹیوب کے حوالے سے نہیں ہے، فیس بک کے حوالے سے نہیں ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہو آپ کوئی بات کرو گے، آپ کوئی جھوٹ بولو گے لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے، آپ کوئی پرینک کرو گے جس سے اگلے کی دل آزاری ہو رہی ہے، بہت سے فیکٹرز ہیں، یا آپ جان بوجھ کے ایک ڈرامہ کریٹ کرو گے، پورا ایک اسکرپٹ لکھو گے،
وہ سب اسکرپٹڈ ہوگا. اس کے بعد آپ جو ہے اس کو آن لائن کرو گے. کیا ٹرینڈ آپ جو ہے وہ اجاگر کریں, کیا اپنے لیے صدقہ جاریہ آپ بنا رہے ہیں. مطلب کہ جتنے لوگ آپ کی وہ بات سنیں گے, جتنے لوگ آپ سے انسپائر ہوں گے, کل کو وہ اس طرح کے ولاگ بنانا چاہیں گے, کل کو وہ اس طرح کے پرینکس کرنا چاہیں گے, سارا آپ کے کھاتے میں جا رہا ہے. کس لیے آپ یہ کر رہے ہیں, کبھی آپ نے سوچا ہے؟ تو اس لیے بات وہی ہے کہ ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ what is حلال and what is حرام. تو آج انشاءاللہ کچھ حدیث میں سناؤں گا ایز اے ریمائنڈر کہ زبان کا صحیح استعمال, زبان سے صحیح بات ادا کرنا کتنا ضروری ہے, اور غلط استعمال ہماری پرسنالٹی کو کتنا افیکٹ کرتا ہے, کتنا ڈیمیج کرتا ہے. دس از دا ٹاپک آف ٹوڈے انشاءاللہ تعالی. تو ہم جو بات کر رہے تھے کہ ہنسی مذاق ضرورت سے زیادہ کرنا, ضرورت سے زیادہ میم کلچر سے جو بات ہے نا, وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. میم کلچر از اے کلچر آف اوور جوکنگ, all the time finding something to laugh about, all the time trying to roast someone. ہماری یوں سمجھتی ہے کہ وہ یہ روسٹنگ کرنے والوں کو دیکھیں گے, میمز وغیرہ دیکھیں گے, کوئی پرسنالٹی پہ افیکٹ نہیں ہوگا, کوئی جو ہے ہمارے مائنڈ سیٹ پہ افیکٹ نہیں ہوگا. بھائی کیسے نہیں ہوگا, آپ بھی ویسے بن جائیں گے. یو ول لائک ٹو روسٹ ایوری ون. اور ایسا ہے, آپ دیکھ لیں اسٹوڈنٹس کو, وین اے ٹیچر از ٹیچنگ, they are trying to find out sentences, they are trying to find out faults rather than actually trying to focus. کس لیے کہ ہم روسٹ کریں, ہم کوئی جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی فالٹ فائنڈ کریں, ہمیں ہنسنے کا کوئی موقع ملے, ہم یہ کریں ہم وہ کریں. تو یہ کیا مطلب ہے؟ افیکٹ تو ہو رہی ہے نا ہماری پرسنالٹی. اور ہر چیز میں مذاق ڈھونڈنا, ہر چیز میں شگل ڈھونڈنا, ہر چیز میں کوئی ایسا پوائنٹ ہونا چاہیے کہ بس ہمیں ہنسی آنی چاہیے. So let's talk about some hadith for our own benefit. And before I tell the hadith, let me tell you that we live in such a dangerous world. When Oscar awards and awards are given and rankings and ratings are given to those things which are full of swearing, full of abuses, full of profanity, F word, S word, اور ان چیزوں کو cool سمجھا جاتا ہے. The more you swear, the more you are considered cool. اس پہ ریسرچز ہیں گوروں کی جی کہ سویئر کرنے سے آپ کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے. Really there are researches out there کہ the more you swear, the more it's better for your brain. لا حول ولا قوت الا باللہ. In what kind of a age we are living in, کہ now actually it is being encouraged کہ the more you swear it's fine. Anyway, we have to talk about our religion. ہمارا religion ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے اس پہ, that's our point of concern. So, the first hadith I'm going to share with you is from this book of hadith, Tirmizi. An Abdullah رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیس المؤمن بالطعانی, a مومن does not taunt, مومن تانا نہیں دیتا. آج ہماری لینگویج بیس ہی تانوں پہ ہوتی ہے, ہم شروع ہی تانے سے کرتے ہیں. وللعانی, نہ وہ کسی پہ لعنت کرتا ہے, نہ وہ کسی کو کرس کرتا ہے. ایک ہے کہ ہنسی مذاق میں یوتھ آپس میں تھوڑا مذاق کرتے ہیں, دوست ہیں, ایک حد تک تو ٹھیک ہے, ہم بھی دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی کوئی ایسا مذاق کر لیتے ہیں. لیکن ایسا تانا دینا, ایسی لعنت کرنا, ایسے کرس کرنا جس سے اگلے کا دل دکھے, جو اگلے کو جا کے رائٹ آن ہز ہارٹ اور ہر ہارٹ جا کے ہٹ کرے. دس از واٹ از بینگ ٹاکڈ اباؤٹ ہیئر. وللفاحشی, نور از اے بلیور ولگر. ولگر نہیں ہو سکتا, تانے نہیں دے سکتا, کرس نہیں کر سکتا. وللبذیع, اینڈ نور از اے بلیور شیملیس. بے شرم نہیں ہوتا, شیم لیس نہیں ہوتا. جب بات کرتا ہے تو شرم کر کے بات کرتا ہے, اسے پتہ ہے کہ یہ بات میں کروں گا یار مجھے تھوڑی شرم آنی چاہیے, میں کیا بات کر رہا ہوں. اب اگر شرم بھی ختم ہے, وہ لمٹ بھی کراس ہو گئی ولگیرٹی کی, تانے بھی چل رہے ہیں, دوسروں کو لان تان بھی چل رہا ہے, اور یہ کچھ چل رہا ہے نا. آپ یہ ولاگرز کو دیکھ لیں, سب کچھ چل رہا ہے. روسٹنگ میں پھر ہر چیز ہی حلال ہے, ایوری تھنگ از فیئر ان روسٹنگ.
اور حلال و حرام کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم اسلام کو فالو کریں گے پھر تو ہمارے ولاگز ہی بند ہو جائیں گے. بات یہاں تک آ گئی ہے. تو اینی وے مومن نہ تانا دیتا ہے، نہ کرس کرتا ہے، نہ فحش بات کرتا ہے، نہ ہی شیم لیس ہوتا ہے. فحش باتیں آج انٹرنیٹ کی دنیا میں چیٹنگ کرتے ہوئے، اپوزٹ جینڈر سے چیٹنگ کرتے ہوئے ہماری حیائی ختم ہو چکی ہے، شرم ہماری ختم ہو چکی ہے. یقین کیجئے، آئی ایم کوٹنگ اے پرسن ہیئر بیکاز ظاہر ہے کہ ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں. ون آف آر فیمیل اسٹوڈنٹس شی ٹولڈ اس اباؤٹ سم ون کہ دیٹ بردر ڈز ناٹ ہیو حیا. بہت پرانی بات ہے، پہلے کی بات ہے. اور یہ کتنا برا کومنٹ ہے اگلے کے بارے میں کہ اس میں حیا نہیں ہے. اب کیسے پتہ لگتا ہے اگلے میں حیا ہے کہ نہیں ہے؟ کنورسیشن کے طریقے سے، بات کرنے کے طریقے سے. انسان کا اصل کریکٹر کب پتہ لگتا ہے؟ جب وہ اکیلا ہے. سب کے سامنے تو سارے شریف ہوتے ہیں، جب آپ اکیلے میں کسی سے بات کرتے ہیں. پہلی تو بات ہے اپوزٹ جینڈر سے اکیلے میں بات کرنا. وہ حدیث یاد رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ when two non-محرمز are alone, the third one is شیطان. بس بات ختم ہے. شیطان نے آنا ہی آنا ہے. اور پھر وہ کس طرح کی بات ہونی ہے، کہاں پہ بات جانی ہے. تو کچھ تو خیال کریں، اپنی ریپوٹیشن کا کچھ خیال کریں. کچھ شرم ہوتی ہے انسان میں کہ میں کس طرح کی بات کر رہا ہوں، میں نے کس طرح سے کنورسیشن کو آگے لے کے جانا ہے. پہلی تو بات ہے کنورسیشن کرنی ہی نہیں ہے. جسٹ ان کیس کوئی ضرورت پڑ گئی کنورسیشن کرنے کی تو کوئی تو اپنی ڈگنیٹی کا خیال رکھیں. لیکن وہ چیز بس ختم ہوتی جا رہی ہے بیکاز وی لیو ان سچ اے سوسائٹی کے اتنی ہائپر سیکشولائزڈ ہو چکی ہے ہماری سوسائٹی کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اس طرح کے کریکٹرز اب بہت کم رہ گئے ہیں. بٹ یوتھ سے امید ہے، یہ نوجوان ہی ہیں جو چینج لے کر آئیں گے، جو ٹرینڈز کو چینج کریں گے. اینڈ آئی نو الحمدللہ سرٹن یوتھ جو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی مزید یوتھ جو ہے وہ پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ان یوتھ کو آئیڈیلز بنائیں دوسروں کے. That is the first hadith I really wanted to discuss. Second hadith. This hadith is from Sahih ibn Hibban and the hadith number is 5717. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمن امرئ واشامہ ما بین لحیہ. The greatest good, the greatest propensity for good or evil in a man lies between his two lips. یہ جو دو لپس کے درمیان جو گوشت کا ٹکڑا ہے نا، یہ جو زبان ہے آپ کی، یا اس سے آپ گریٹسٹ رینک ریچ کر سکتے ہیں، یا اس سے آپ لوئسٹ آف رینک ریچ کر جاتے ہیں. یا آپ بیسٹ ہو جاتے ہیں، یا آپ موسٹ ایول مشہور ہو جاتے ہیں. یا یہ آپ کے لیے بہترین آؤٹ کم لے کر آتی ہے، یا یہ آپ کے لیے بدترین آؤٹ کم لے کر آتی ہے. Now it all depends on you how you use this tool of yours, how you use this tongue of yours. اگر تو آپ اس سے لوگوں کے دل دکھاتے پھرتے ہیں، اگر تو آپ کیئر نہیں کرتے اس سے میں کیا بات کرتا ہوں، اگر تو آپ کے آئیڈیاز وہ ریپسٹ ہیں جو ریپ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو ہر وقت کرس بھی کر رہے ہیں، سویرنگ بھی کر رہے ہیں، تو پھر آپ بھی ایسے بنیں گے. پھر ٹھیک ہے. دعویٰ ہم کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اور سننا ان کی ایک بھی ہم فالو نہیں کرتے ہیں. لائف سٹائل ان کا ہم بالکل بھی نہیں فالو کرتے ہیں، اڈاپٹ ہی نہیں کرتے ہیں. اور خواہش ہم یہ کرتے ہیں کہ قیامت والے دن ہم ان کے ساتھ بھی ہوں، قیامت والے دن ہمیں ان کی سفارش بھی ملے. کس چیز کی سفارش؟ بالکل آپ نے سنت کو پس پردہ کر دیا ہے، فالو ہی نہیں کرنا چاہتے، امپریس بھی نہیں ہے سننا سے. ہمیں کون لوگ امپریس کرتے ہیں؟ وہ ذلیل لوگ. ذلیل سے ہم مراد ہے ہیوملیٹڈ لوگ، جو مطلب خیال ہی نہیں کرتے حلال و حرام کا. تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہمارا بھی یہی حال ہوگا. اور ایک اور حدیث، جب میں نے یہ حدیث سنی تھی، ریئلی اٹ از سو اسکیری. اور یہ میں نے اس ٹائم پہ سنی تھی جب میں یونیورسٹی ٹائم میں ہوتا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں، میری مذاق کرنے کی بہت عادت تھی. الحمدللہ آئی ہیو اوور کم دس ود دا پیسج آف ٹائم. میری مذاق کرنے کی عادت اس لیے تھی، کوئی کمپنی ایسی ہوتی تھی، اوپر سے بڑے عرصے فیصل آباد میں رہے. آپ کو پتہ ہے فیصل آباد کس لیے مشہور ہے، لیکن میں کبھی یہ چیز اپنے اے لیول کے ٹائم تک نہیں میرے اندر الحمدللہ آئی تھی. میری اے لیول تک ڈیسنٹ ہی کمپنی ہوتی تھی، اچھے اسکول، میری اسکولنگ اچھی ہوئی ہے. اٹ از اونلی وین آئی وینٹ ٹو یونیورسٹی کہ وہاں پہ جب انہیں پتہ لگا کہ یہ اس شہر سے ہیں
میرے پیرنٹس کی ٹرانسفر وہاں تھی. بیسیکلی وی آر فرام لاہور, بٹ بیکاز آف ٹرانسفر ہم کچھ عرصہ وہاں رہے, 21 سال وہاں رہے. تو وین دے کیم ٹو نو کہ آئی ایم فرام دس سٹی, دین دے میڈ می ریئلائز کہ یار یو شوڈ بی تم اس شہر کی سوغات نہیں لے کر آئے, جھکتے وغیرہ یہ وہ. تو اٹ واز اونلی دیٹ ٹائم کہ آئی ریئلائز کہ یس آئی شوڈ بی. تو میری مذاق کی بہت عادت تھی, جدھر بیٹھنا کوئی خیال نہیں کرنا جی اگلا کون ہے, کسی کی فالٹ فائنڈ کر لی, کوئی چھوٹے قد والا آیا, کوئی جو ہے ایک ایسا کوئی بندہ آیا جس کو کوئی مذاق ہم کر سکتے ہیں, اور بس ہم شروع ہو جاتے تھے. تو اٹ از اونلی ایٹ دیٹ ٹائم آف پیک آئی ہرڈ دس حدیث اینڈ آئی واز ریئلی اسکیئرڈ کہ یار معاملہ اتنا خطرناک ہے. And that hadith goes like this کہ Abu Hurairah radhiyallahu anhu reported, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, verily a man might speak a word to make those around him laugh. بے شک ایک بندہ ایک ایسی بات کرے گا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہنسانے کے لیے, yet by it he plunges farther than the star of Pleiades. یعنی یہ ڈیپتھ بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہیل فائر میں اتنا نیچے گر جائے گا اس بات کرنے کی وجہ سے جتنی سٹار کی ڈیپتھ ہے. مطلب اتنا سیریس معاملہ کہ آپ ہنسی مذاق میں ایک ایسی بات کرتے ہیں جو آپ کے لیے بالکل نارمل ہے, آپ نے اپنی طرف سے لوگوں کو ہنسا دیا, لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ کو وہ بات اتنی بری لگی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ از لسننگ ٹو یو, دیز اینجلز آر ریکارڈنگ ایوری تھنگ. اتنی بری وہ بات لگی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا مقام ہیل فائر میں نیچے گر جاتا ہے, اور پیراڈائز سے انسان پیراڈائز والے اگر اعمال کر رہا ہے, لیکن ایک بات اس نے ایسی کر دی ہے جو اتنی بری بات ہے, اتنی کڑوی بات ہے, یا اتنا برا مذاق ہے, کسی کے بارے میں مذاق ہے, آپ کسی کو روسٹ کر رہے ہیں بیٹھ کے, آپ کسی کی فالٹس جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں محفل میں بیٹھ کے, آپ کسی فیمیل اپوزٹ جینڈر کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس پہ بہتان لگا رہے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے, آپ دوسروں کے افیئرز ڈسکس کر رہے ہیں, اسکینڈلز ڈسکس کر رہے ہیں, آپ نے کوئی اتنا گندا مذاق کیا ہے کسی کو ڈیمیج کرنے کے لیے, یا آپ نے کسی کی فیملی کے بارے میں کوئی بات کر دی ہے اللہ تعالیٰ, یا آپ نے کوئی ایسا مذاق کر دیا ریممبر جو دین کو ہٹ ہو رہا ہے, جا کے اللہ رسول کے بارے میں آپ نے کوئی بات کر دی, اینجلز کے بارے میں آپ نے کوئی بات کر دی. مولویوں کو روسٹ کرنا تو ویسے ہی آج کل ہمارا جو ہے وہ پسندیدہ ایک وہ مشغلہ بن چکا ہے نا, مولویوں کو روسٹ کرنا. تو امیجن کہ آپ سنت کا مذاق اڑائیں, داڑھی کا مذاق اڑائیں, حجاب کا مذاق اڑائیں, اللہ تعالیٰ کو کتنی بری لگے وہ بات کہ انسان ہیل فائر میں اتنا ڈیپ گر جائے اس بات کرنے کی وجہ سے جتنی سٹار کی ڈیپتھ ہے. سو واٹ اے اسکیری حدیث دس از. وین آئی ہرڈ دس حدیث کہ انسان کبھی کبھی ایسی بات کرتا ہے, اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی, کہ انسان کبھی کبھی منہ سے ایسی گفتگو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اتنی بری لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پیراڈائز کے رینک سے ہٹا کر ہیل فائر کے رینک میں لے جاتے ہیں. یعنی پیراڈائز کے رینک سے ہٹانے کا مطلب یہ کہ ابھی تک اس کے اعمال پیراڈائز والے تھے, لیکن اس بات کی وجہ سے اس کا رینک گر جاتا ہے, اور وہ ہیل فائر والوں میں جو ہے وہ شمار ہو جاتا ہے اس مومنٹ پہ, اس ٹائم پہ. سچ از دا سچویشن بردرز اینڈ سسٹرز. یہ جو ہم میمز شیئر کرتے ہیں کیئرلیسلی, یہ جو ہم ہر وقت ہنسی مذاق میں لگے ہوتے ہیں, اور ہر وقت ہنسی مذاق میں لگنے کے حوالے سے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائس, بیوٹیفل ایڈوائس, دس از دا حدیث. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یوتھ اس حدیث کو ہی آج لے لینا, صرف اس حدیث کو, پرسنالٹیز ان کی نکھر جائیں گی, وہ یوتھ بن جائیں گے انشاءاللہ جو چینج میکرز ہیں اور جن سے ہمیں امید ہے, بہت زیادہ امید ہے. ابو دردہ نہیں, ابو ذر رضی اللہ عنہ سے جو ہے مروی ہے, ان کو ایڈوائس کی تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ابو ذر واز اے ویری پائس صحابی, سو کیئرفل کہ صحابہ کہتے تھے ابو ذر سے دعا کرو. آپ کو پتا ہے حضرت عمر صلی اللہ عنہ کہتے تھے کہ دعا کرانی ہے تو ابو ذر کو ڈھونڈو. سچ گریٹ صحابی. ابو ذر صلی اللہ عنہ reported, I said, O messenger of Allah, instruct me. Beautiful. یا رسول اللہ ایڈوائس کریں, نصیحت کریں, انسٹرکٹ کریں. What a lucky man he was کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے نصیحت کریں. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, I advise you to be mindful of Almighty Allah, for it will beautify all your affairs. ابو ذر اللہ سے ڈر جا اکیلے میں. بردرز اینڈ سسٹرز, یقین کریں یہ پروورب, چائنیز پروورب,
Reputation is what you are in front of people, and character is what you are when you are alone. सुभान अल्लाह के रेपुटेशन ये कि आप लोगों के सामने बहुत अच्छे हैं, कैरेक्टर ये है कि आप अकेले में कैसे हैं. तब पता लगता है ट्रू कैरेक्टर, ट्रू ग्रेट तब सामने आता है इंसान का कि वो अकेले में क्या हरकतें कर रहा है, अकेले में बैठ के वो क्या कर रहा है. अल्लाह को सब पता है, अल्लाह से कुछ नहीं छुपा हुआ है. अकेले में जो बंदा अल्लाह को याद करके गुनाह से बच गया, डर गया, रेजिस्ट कर गया, उसके लिए 2 जन्नत है. सूरह रहमान की आया है. दैट इज द रिवॉर्ड ऑफ सच अ पर्सन जो ट्रू ग्रिट और कैरेक्टर शो कर रहा है. तो अबू ज़र को कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह से डर जा, बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, अल्लाह तेरे तमाम मामलात को खूबसूरत कर देगा. कितनी ज़बरदस्त बात है. हमारे मामलात बिखरे हुए हैं, यूथ आपके मामलात बिखरे हुए हैं. स्टडी है एक तरफ पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर है, फिर पीयर प्रेशर अलग है. कितने मामलात हमारे तितर बितर हुए हैं. यू नीड ऑलमाइटी अल्लाह. यू कैन नॉट इग्नोर ऑलमाइटी अल्लाह, स्पेशली एट अ यंग एज. और आगे जाके तो ऑफ कोर्स अल्लाह ताला का तो इग्नोर किया ही नहीं जा सकता लाइफ के किसी मौके पे. तो बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह. इस्तग़फ़ार की आदत, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना, अस्तग़फ़िरुल्लाह करना. कल मैं एक भाई के पास बैठा हुआ था. इत्तफ़ाक़न हुआ ये कि मैं और मेरे वालिद हमारा इनकम टैक्स जो है वो कराने गए, उसकी फ़ाइलिंग कराने गए. तो वो भाई अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस देखते थे हमारी यूथ क्लब की, मेरी तो ही रिकग्नाइज़, बहुत खुश हुए. उनकी वालदा भी माशाल्लाह जो है वो कुरान पढ़ाती हैं घर में, कुरान की टीचर हैं, 10 साल से कुरान पढ़ा रही हैं. यकीन करें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, व्हेन आई वेंट टू देयर होम, मुझे इतना सुकून मिला, मुझे इतना ज़बरदस्त फ़ील हुआ, इतनी बरक़ात मुझे फ़ील हुई. एंड दैट वाज द बरका ऑफ कुरान. मुझे नहीं पता था यहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, बट व्हेन आई एंटर्ड दैट होम, हम उनके घर गए थे स्पेशली टाइम लेकर. आई फेल्ट सच सिरेनिटी, सच बरका, सच पीस. बाद में जब उन्होंने बताया कि माशाल्लाह मेरी वालदा 10 साल से कुरान क्लास करा रही हैं इस घर में, आई सेड कि यही वजह है यहाँ पर पीस की, सिरेनिटी की. एंड देन ही सेड सच अ ब्यूटीफुल थिंग. ही सेड कि अली भाई, हमने अपनी ज़िंदगियों में कुरान की बरकत देखी है. यानी हमारे रिश्ते अच्छे हो गए, हमें लोग अच्छे मिल गए. क्या इस चीज़ में हमारा कंट्रोल है? आप खुद सोचें. कौन गारंटी दे सकता है कि अगले कैसे हैं? जितना मर्जी वो अच्छे शो कर दें, क्या आपको उनके दिल का पता है? क्या आपने उनके दिल में दाखिल होकर देखा? ये बातें किसको पता होती हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला को. जब आप अल्लाह ताला को इक्वेशन में रखेंगे, जब आप अल्लाह ताला से कॉन्शियस होंगे, अल्लाह ताला आपको मिलाएगा ही अच्छे लोगों से. अल्लाह ताला आपके मामलात ही ज़बरदस्त करेगा. तो कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के उन भाई की बात कितनी खूबसूरत है कि हमने कुरान की बरक़ात अपनी लाइफ में देखी हैं. ऐसे काम होते हैं, फंसे हुए काम आसान हो जाते हैं, हर तरफ से आसानियां आ रही होती हैं. तो ये कोई फेबल्स नहीं है, कोई किस्से कहानियां नहीं है, ये खुद अप्लाई करके हमने देखा है. जब बंदा अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है, इस्तग़फ़ार करता है, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर में लड़ाई नहीं हो सकती. ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ. उस घर में कोई नेगेटिविटी, कोई शर, कोई फितना नहीं इंशाल्लाह आएगा. कुरान की बरका है. तो अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू ज़र, मैं तुझे नसीहत करता हूँ, बी माइंडफुल ऑफ अल्लाह, अल्लाह विल ब्यूटिफाई ऑल योर अफेयर्स. आई सेड टेल मी मोर. ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट कि या रसूल अल्लाह, और बताइए, क्या है कोई आज ऐसा यूथ जो और सुनना चाहता है, और सुनना चाहता है? आई हैव सम स्टूडेंट्स, मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, लिटरली देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग वेरी अटेंटिवली, हु आर एक्चुअली रियली लिटरली दे आर टेलिंग मी और बताएं, because they want to improve. They love Allah and His Messenger. May Allah subhanahu wa ta'ala bless such youth. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, you must recite the Quran and remember Allah Almighty, for you will be mentioned in heaven and you will have light upon earth. ये है वो बात जो मैंने आपको अभी किस्सा सुनाया कि कुरान पढ़ो अबू ज़र, कुरान की वजह से तुम्हारा जिक्र आसमानों पे होगा, एंजल्स तुम्हारा जिक्र करेंगे, और दुनिया में यू विल हैव लाइट. किस चीज़ की लाइट? लिटरली भाई, जो बंदा कुरान पढ़ता है उसके अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी निकल रही होती है. लिटरली यू फील अ लाइट कमिंग फ्रॉम दैट पर्सन.
تو دنیا میں تمہارے لیے ایک لائٹ ہوگی, گائیڈنس کی لائٹ بھی ہوگی obviously. I said tell me more. He said کہ یا رسول اللہ اور بتائیے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said you must observe long periods of silence for it will drive away Satan and help you in the matter of your religion. This is the cure. This is the antidote, my dear ones. Youth, یہ آپ کا antidote ہے. Long periods of silence practice کریں. I see some students جو چپ رہنا بہت پسند کرتے ہیں. They are the most wise ones in the class. Trust me. وہ جن کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ بولی جاتے ہیں they make a fool out of themselves. جب بولتے ہیں فضول بات بولتے ہیں, جب کوئی کمنٹ کرتے ہیں فضول کمنٹ کرتے ہیں. کوالٹی کہاں ہے آپ کی؟ What image are you giving of yourself? لیکن there are some who practice periods of silence. So please اس چیز کو adopt کریں, سوچ کر بولیں. Either speak good or remain silent. تو جب تم پریکٹس کرو گے لانگ پیریڈز آف سائلنس, اٹ ول ڈرائیو اوے شیطان. جب تم بہت زیادہ بولو گے شیطان کو موقع ملے گا کہ اب اس کو میں یہ وسوسہ ڈالوں, اب یہ وسوسہ ڈالوں, اب اس سے یہ بات کراؤں, اب اس کو میں یہ تھاٹ دوں, اس کو یہ شرارتی بات کرنے کی طرف اکساؤں وغیرہ وغیرہ. تو سائلنس از بیوٹیفل. آئی سیڈ ٹیل می مور یا رسول اللہ, اور بتائیے. دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ بیویئر آف ٹو مچ لافٹر for it will deaden the heart and take away the light on your face. اللہ اکبر. ابو ذر, سورج سے زیادہ مذاق مت کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ابو ذر کرتے تھے, یہ انہیں ایک نصیحت ہے اور ان کے تھرو ہمیں ہے کہ سورج زیادہ ہنسی مذاق مت کرو, for it will deaden the heart. کیا وجہ ہے ہماری یوتھ کو حدیث نہیں اٹریکٹ کرتی؟ کیا وجہ ہے ہمیں دین کی بات نہیں پسند آتی, ہمیں افیکٹ نہیں کرتی ہمارے ہارٹ میں جا کے, اس طرح سے نہیں ہٹ کرتی جس طرح سے صحابہ کو ہٹ کرتی تھی, نیک لوگ کو ہٹ کرتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مذاق کر کر کے, بری باتیں کر کر کے, میمز دیکھ دیکھ کے, شگل میلہ لگا لگا کے دل ہی مردہ ہو چکا, اب افیکٹ ہی نہیں کرتا. اب وہی طریقہ ہے نا کہ دین کی بات ہو رہی ہو تو ہم ایکسپریشنز بنا رہے ہوتے ہیں, جیسے نیند آ رہی ہے یا جیسے جو ہے وہ میں اکتا رہا ہوں, وہ بھی ہنسی مذاق کے لیے, دوسروں کے دکھانے کے لیے, دیٹ آئی ایم کول, آئی ڈیفائی رولز, آئی ایم ریبیلیس, اینڈ آئی ڈیفائی ریلیجن اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو اٹ ول ٹیک اوے لائٹ آن یور فیس. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وزڈم, فیس سے لائٹ جانے کا کیا مطلب؟ وزڈم ہی نہیں رہے گا آپ کے چہرے پہ. یو ول ایکٹ لائک اے فول لٹرلی. although I do acknowledge, I do agree, یہ ایک میں پازیٹیو بات کرنے لگا ہوں. یہ جتنے لوگ ہنسی مذاق زیادہ کرتے ہیں, جتنے لوگ ایسی بات کرتے ہیں, انسان حیران رہ جاتا ہے یار یہ بات یہ لے کر کہاں آئے ہیں. میمز بنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, یہ کریٹیوٹی ہے. میں اس کو اکنالج کرتا ہوں اس کریٹیوٹی کو, بٹ خدا کے لیے کریٹیوٹی کچھ پازیٹیو سائڈ پہ بھی لگائے نا, صرف فضول کاموں میں تو کریٹیوٹی نہ لگائیں. آئی نو دس از انٹیلیجنس, آئی نو شرارتی اسٹوڈنٹ ہمیشہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. میں نے خود اپنی لائف میں دیکھا ہے, میں بہت شرارتی تھا اپنی ٹین ایج میں. میرے ٹیچرز ہمیشہ میرے پیرنٹس کو یہی کمنٹس دیتے تھے کہ ہے تو یہ بہت انٹیلیجنٹ, لیکن بس کسی طرح رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ اس کی پازیٹیو انرجی لگ جائے. اسی طرح آئی ہیو سین سو مینی اسٹوڈنٹس, دے آر سو انٹیلیجنٹ, سو کریٹیو, ایسا مذاق کرتے ہیں, ایسی سی بات کرتے ہیں, ہنسی بھی آتی ہے, لیکن ظاہر ہے فضول بات ہوتی ہے. تو اس لیے if you want that the light of your face is not taken, you appear wise, تو please over joking سے بچیں. And then Abu Zar صلی اللہ عنہ said, tell me more یا رسول اللہ. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, speak truth even if it is bitter. ابو ذر سچ بولیں چاہے سچ کڑوا ہو. کڑوا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بندے کے منہ پہ سچ ماریں, بندے کو ہرٹ کریں. یہ مراد یہ even if it is bitter سے مراد یہ ہے کہ سچ بولو, چاہے سچ بولنے سے تمہارا نقصان بھی ہو جاتا ہے, چاہے سچ بولنے سے جو ہے وہ چلو اگر کوئی خفا بھی ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن ٹیمپوریریلی وہ خفا ہوگا, بعد میں اسے بھی یہ ریلائز ہوگا کہ بالکل ٹھیک ہے, سچ بولنے سے فائدہ ہی ہوا ہے. اینڈ دین آئی سیڈ ٹیل می مور. ہی سیڈ اور بتائیے یا رسول اللہ. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ڈو ناٹ فیئر دا بلیم آف اینی کرٹک ان دا میٹر آف اللہ. سبحان اللہ کے ابو ذر, کبھی کسی سے مت گھبرائیں اللہ کی بات کرتے ہوئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. This is for the youth who are in LUMS, who are in BNU, who are in every institute جہاں پہ ریلیجن کو موک کیا جاتا ہے. I am not saying کہ یہ انسٹیٹیوشنز ریلیجن کی موکنگ سکھاتے ہیں. I am not targeting the institution or the administration, but all I am saying is کہ there are
lots of people out there who mock religion, you know, who mock anything that is moral. So you will face such people in your life who are very mocking, who are very disrespectful, who are very, trying to be sarcastic in everything. Remember this nasiha of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam کہ ابو ذر گھبرانا نہیں ہے اللہ کی بات کرتے ہوئے, دھڑلے سے اللہ کی بات تم نے کرنی ہے. That is my message to the practicing youth, to all the youth. فخر کریں, نماز پڑھنی دھڑلے سے پڑھنی ہے, دوسروں کو بھی نصیحت کرنی ہے, ایڈوائس کرنی ہے. بی پراؤڈ, کلاس ہو رہی ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, نماز پڑھنی ہے میں نے. کوئی پروفیسر ایسا نہیں ہے جو آپ کو روکے گا انشاءاللہ. لبرل سے لبرل پروفیسر بھی نہیں آپ کو روک سکتا, سیکولر سے سیکولر بندہ بھی آپ کو نہیں روک سکتا. معین علی کی اگزامپل لیں, کرکٹر کی. وہ کہتے ہیں کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے میں امپائر کو کہتا ہوں آئی ہیو ٹو گو آفر 2 رکعہ یا 4 رکعہ. امپائر اجازت دیتے ہیں, میں چلا جاتا ہوں, نہ کوئی ٹیم میٹس روکتے ہیں. بھائی جب آپ پراؤڈ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کریں گے, اللہ لوگوں کے دل میں آپ کا روب ڈال دیں گے. لیکن یاد رکھیں اگر آپ لوگوں کے روب میں آ کے دین کی بات کرنا چھوڑیں گے, اگر آپ لوگوں کے روب میں آ کے اپولوجیٹک ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہیوملیٹ کر دیں گے. نہ لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے, نہ اللہ کے سامنے آپ کی کوئی رسپیکٹ ہوگی. So what a beautiful this hadith this is in Shu'ab al-Iman, hadith number 4582. It is declared Sahih by Imam al-Albani. So it is a Sahih hadith. ریوائز کرتے ہیں. ابو ذر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصیحتیں کی. نمبر 1, بی کانشیس آف اللہ, بی مائنڈفل آف اللہ, اللہ تیرے سارے افیئرس کو بیوٹیفائی کر دے گا. نمبر 2, ریسائٹ دا قرآن, تمہارا ہیونز میں مینشن ہوگا اور تمہارے چہرے پہ لائٹ آ جائے گی, اور یو ول واک ود لائٹ اپون ارتھ. نمبر 3, یو مسٹ آبزرو لانگ پیریڈز آف سائلنس, سائلنس اڈاپٹ کرنا سیکھو. اٹ ول ڈرائیو اوے شیطان اینڈ ہیلپ یو ان دا میٹر آف یور ریلیجن. تم ریلیجن کو سیکھو گے, سمجھو گے جب تم سائلنس سے ریلیجن کو سمجھنے کی کوشش. جب تم بہت زیادہ سوال کرو گے, ہر بات مذاق میں اڑانے کی کوشش کرو گے, میں یوتھ کو میسج دے رہا ہوں, تو پھر کہاں تم ریلیجن سیکھو گے. ریلیجن انسان سیکھتا ہے پیشنس سے, سائلنس سے, غور کرنے سے, تدبر کرنے سے. اینڈ دین another advice, beware of too much laughter. Very important, for it will deaden the heart and take away the light on your face. And the next advice, speak the truth even if it is bitter. And the last advice, do not fear the blame of any critic in the matter of Allah. Beautiful hadith. This should be the antidote in this age of fitna. So my dear ones, کتنی زبردست ہم نے حدیث سنی ابو ذر غفاری کے حوالے سے. تھوڑا سی اور حدیث انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں اور پھر وی کال اٹ اے ڈے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, دس از ان شعب الایمان ایز ویل, اٹ از ڈکلیئرڈ ایز حسن اکارڈنگ ٹو ابن حجر. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, verily a servant may say a word for no reason but to make people laugh. اللہ کا عبد, سرونٹ سے یہاں پہ مراد ہے, عبد ایک ایسی بات کرتا ہے فار نو ریزن, یعنی آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ ضرورت بھی نہیں ہوتی مذاق کی, لیکن ایک بندہ آؤٹ آف نو ویئر مذاق کرنے کی کوشش کرتا ہے, ضرورت ہی نہیں وہ بات کرنے کی, لیکن بس لوگوں کو ہنسانے کے لیے, ٹینشن گین کرنے کے لیے ایک بات کر دیتا ہے, اسپیشلی ان کلاس رومز. یٹ بائی اٹ ہی پلنجز فاردر دین دا ڈسٹینس بٹوین ہیون اینڈ دی ارتھ. اے مین اسٹمبلز مور ود ہز ٹنگ دین ود ہز 2 feet. وہی اس سے ملتی جلتی حدیث ہے کہ بندہ ایک ایسی بات کرتا ہے آؤٹ آف نو ویئر کہ اس کی وجہ سے وہ ہیل فائر میں فال کر جاتا ہے ایٹ سچ اے گریٹ ڈسٹینس, دیٹ از دا ڈسٹینس بٹوین دی ہیون اینڈ دی ارتھ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مین اسٹمبلز مور ود ہز ٹنگ دین ود ہز 2 feet, کہ ایک بندہ اتنا فیٹ کی وجہ سے اسٹمبل نہیں کرتا جتنا زبان کی وجہ سے اسٹمبل کرتا ہے. اپنے آپ کو ٹربل میں ڈال دیتا ہے انسان, غلط بات کر کے, فضول بات کر کے, جھوٹ بول کے. ٹھیک ہے, جھوٹ بولنا بھی انسان کو بار بار پھنساتا ہے, انسان پھنستا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے مسائل بڑھتے جاتے ہیں. جھوٹ ہر چیز میں جھوٹ, ریلیشن شپ میں جھوٹ, وائف کے ساتھ جھوٹ, پیرنٹس کے ساتھ جھوٹ, سب کے ساتھ جھوٹ, دوستوں کے ساتھ جھوٹ. اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت جو ہے وہ فنکار ہوں, میں جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے اسٹڈ ہوں, اور اس کے بعد جب مسائل اس کے سامنے آتے ہیں تو پھر جو ہے انسان روتا ہے. سو ضرورت سے زیادہ مذاق, ہر وقت مذاق, یہ بہت بیڈ ہیبٹس ہیں. عمر بن عبدالعزیز کا کوٹ میں آپ کو سناتا ہوں. آداب الدنیا والدین, یہ ایک کتاب ہے.
اس میں مینشنڈ ہے. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ said, beware of mockery. دوسروں کا مذاق اڑانے سے بچو, for it can be foolishness that produces grudge. یہ foolishness ہے. That person is a foolish, جو ہر وقت دوسروں کا مذاق اڑا رہا ہے. کیا مطلب ہے وہ, اس کا کیا کیریکٹر ہے؟ بھئی آپ کو صرف یہی ٹاپک ملا ہے کہ اس کا مذاق اڑا لو, اس کا مذاق اڑا لو, اس کے ایکسنٹ کا مذاق اڑا لیا, اس کا مذاق اڑا لیا, کسی کی چال کا مذاق اڑا لیا, کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑا لیا, کسی کے بات کرنے کے طریقے کا مذاق اڑا لیا, ہر وقت مذاق. اس کے بعد جو آپ کا مذاق بنے گا وہ پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یاد رکھیں حدیث, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ جو بندہ اپنے بردرز کو یا اپنے فیلو مسلم کو انسلٹ کرتا ہے ایک محفل میں, اس کو تب تک موت نہیں آتی جب تک سیم انسلٹ اس کی نہیں ہو جاتی کسی محفل میں. ٹٹ فار ٹیٹ, سیدھی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ بھی تو ہے نا جو دیکھ رہے ہیں. آپ کسی کو ذلیل کریں گے کسی محفل میں, کل کو آپ بھی ہوں گے, سیدھی سی بات ہے. تو عمر بن عبد العزیز said, beware of mockery, for it can be foolishness that produces grudges. Some of the wise men said, indeed mockery is a form of insult unless it makes the recipient laugh. Mockery insult ہے, کسی کو موکری پسند نہیں, مذاق اڑنا کسی کو پسند نہیں ہوتا ہے. تو عمر بن عبد العزیز نے کہا دشمنی کو کھینچ لاتا ہے. ٹرسٹ می, یوتھ کی زیادہ تر لڑائیاں مذاق پہ ہوتی ہیں. ماں بہن کی گالی نکال دی, اس پہ لڑائی ہو گئی. گرل فرینڈ کو گالیاں نکال دی, اس پہ لڑائی ہو گئی. مطلب دس از سو فنی. پہلی تو بات, گرل فرینڈ بنانا یہ ویسے ہی ظاہر ہے کہ ریلیجن میں حرام ہے. میری گرل فرینڈ کو تو نے یہ کہہ دیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اس پہ گرجز رکھ لینا, لڑائی ہو جانا. And it is said mockery is only named as such because it misdirects one from the truth. جو بندہ موکری کی طرف جاتا ہے, مذاق اڑاتا ہے, وہ جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے, وہ سچ سے کوسوں دور چلا جاتا ہے. تو اس لیے پلیز ٹیک کیئر آف دس. اگر آپ کو مذاق اڑانے کی بہت زیادہ عادت ہے, اس عادت کو ختم کریں. پریکٹس پیریڈز آف سائلنس. سائلنس, پلیز زبان پہ قابو رکھیں. آپ کی امیج خراب مشہور ہو جائے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی آپ کی رسپیکٹ نہیں کرے گا. یو ول بی اے کلاؤن ان فرنٹ آف پیپل. ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. ان فیکٹ دس از ناٹ اے حدیث, دس از آلسو ون آف دا کوٹس آف اے سلف. ابراہیم النخائی رحمہ اللہ کا کوٹ ہے, ویریلی آئی ول سی سم تھنگ آئی ڈس لائک ان سم ون اینڈ نتھنگ اسٹاپس می فرام اسپیکنگ اباؤٹ اٹ ایکسیپٹ فیئر آف بینگ پٹ ٹو ٹرائل ان دا سیم وے. ابراہیم النخائی نے کہا کہ مجھے ایک بندے میں فالٹ نظر آتی ہے اور میں اس کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں, میں بتانا چاہتا ہوں دوسروں کو, لیکن مجھے کوئی چیز سٹاپ نہیں کرتی سوائے اس کے کہ کہیں اللہ میری فالٹس ایکسپوز نہ کر دے, کہیں میری بھی اس طرح انسلٹ نہ ہو جائے, کہیں میں بھی اس طرح کسی ٹرائل میں نہ پٹ کر دیا جاؤں. بیوٹیفل کانسیپٹ. بھائی آپ کی کم غلطیاں, آپ دوسروں کی غلطیاں ہائی لائٹ کر رہے ہیں, تھوڑا سا تو سوچیں نا. اب انٹرنیٹ پہ, سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے آج کل کہ کسی کی گناہ والی ویڈیو مشہور ہوئی, کسی سیلیبریٹی کی کوئی ایسی بات مشہور ہوئی جو ہمیں بری لگی, شریعہ کے اگینسٹ ہے, دین کے خلاف ہے, فوراً شیئر کرتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں. ہاؤ مینی پیپل ایکچولی ٹرائی ٹو ایڈوائز, ٹرائی ٹو کانٹیکٹ دیٹ پرسن؟ سارے شیئر کرنے لگ جاتے ہیں, سارے کنڈیمنیشن کی طرف لگ جاتے ہیں. تو آئی انڈرسٹینڈ کبھی کبھی کنڈیم کرنا بنتا بھی ہے, پبلک کنڈمنیشن نیسیسری ہے, لیکن ہر وقت نہیں. اب یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ بس اگلے کا گناہ پکڑو اور اس کو انسلٹ کرو, اس کو کنڈیم کرو. تو پلیز بیویئر آف دس. جتنی ہم نے باتیں کی, جتنی ہم نے حدیث پڑھی, میری دعا ہے کہ ہمارے نوجوان جو اللہ کرے ان تک یہ چیز پہنچے, اللہ کرے ہمارے ولاگرز تک یہ چیز پہنچے. میں اس دعا کے ساتھ, اس انٹینشن کے ساتھ یہ آج کا شو کر رہا ہوں, آج کی ایپیسوڈ کر رہا ہوں کہ یہ اتنے کریٹیو, اتنے ذہین, اتنے انٹیلیجنٹ ولاگرز ہیں ہمارے, جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن سارا کا سارا ٹیلنٹ غلط سائٹ پہ یوز کر رہے ہیں اور ان کے لیے غلط صدقہ جاریہ بن رہا ہے. اللہ انہیں ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ان کو یہ باتیں پہنچائیں جو میں نے کی ہیں, وہ ان احادیث پہ غور و فکر کرے. ہمارے ٹین ایجرز اس پہ غور و فکر کریں. ہنسی مذاق منع نہیں ہے اسلام میں. اسلام از اے بیوٹیفل وے آف لائف, اسلام از اے ویری لائیولی ریلیجن, لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اس لمٹ کو اڈاپٹ کرنے سے آپ کی پرسنالٹی میں بھی نکھار آئے گا, آپ کی رسپیکٹ ہوگی, آپ میں ڈگنیٹی آئے گی, آپ کی عزت ہوگی لوگوں کے سامنے. پلیز اپنی عزت کو برقرار رکھیں, اپنی ریپیوٹ کو برقرار رکھیں. ضرورت سے زیادہ ہنسی مذاق سے بچیں. ہر چیز میں شغل میلہ تلاش مت کریں.
سیریسنس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں, پیریڈز آف سائلنس کو پریکٹس کریں, اینڈ اسپیشلی وہ ابو ذر غفاری والی جو حدیث ہے اس کو تو اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیں, اس کو کہیں لگائیں, بیٹھ کر کمرے پہ لگا لیں, اس کو پیسٹ کر لیں, ہر وقت آپ کو حدیث آپ کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ آپ ریمائنڈ ہوتے رہیں. اینڈ لاسٹلی اس لیکچر کے بعد 10 منٹ اپنے آپ کو دیں, بیٹھ کر سوچیں ویئر ایم آئی گوئنگ, میں کیا کر رہا ہوں, میری زندگی کہاں جا رہی ہے, میری عبادات کیسی ہیں, میری نماز کیسی ہے, میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے, کیا میں قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گا, کیونکہ ون آف دا پیپل ہو ول بی انڈر دا شیڈ آف تھرون آف اللہ از دیٹ ینگ پرسن جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے. کیا آپ وہ ہیں, کیا آپ وہ بن سکتے ہیں؟ ہیو یو گاٹ دیٹ گریٹ کہ یو گو اگینسٹ دا فلو وین ایوری یوتھ از ٹرائنگ ٹو ڈو سن, یو آر دیٹ یوتھ جو کہتا ہے کہ نہیں میں ان چیزوں کو اوائڈ کروں گا so that I can please Allah and I can be amongst the Sahaba in paradise inshallah. So this is my message to all of you. You've got it, my youth. Only if you realize inshallah you can make a comeback, you can always make a comeback. زبان کی حفاظت کریں کیونکہ زبان ہمارے دل کو افیکٹ کرتی ہے. دل صاف ہوگا تو اتنے آپ کے تھاٹس صاف ہوں گے, اتنا آپ کا اللہ سے ریلیشن اچھا ہوگا, آپ کا عبادات کرنے کا دل کرے گا. زبان اور دل صاف نہیں ہوگی تو کچھ دل نہیں کرے گا, دل سخت ہو جائے گا. پلیز اپنے دل پہ رحم کریں, اپنے قلب پہ رحم کریں, so that Allah can have mercy upon you and Allah can guide all of you and Allah can guide me as well. اسی دعا کے ساتھ کہ may Allah guide all of us, آج کا پروگرام ہم اینڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر for listening. Inshallah see you all in the next episode of Things That Matter, and take care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.